Assalamu alaikum. Welcome to Rohani Diaries. I hope you are all well and doing great. थैंक यू सो मच चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियोस को लाइक करने के लिए। जो लोग फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, और अगर आपको लगे कि किसी को इसकी ज़रूरत है तो आप उसके साथ इसे शेयर कर सकते हैं। आज मैं आपके साथ दो लोगों की स्टोरी शेयर करूंगी, और ये दो सिस्टर्स ने मुझे अपनी स्टोरी डीएम की है। एक सिस्टर ने मुझे अपनी हेल्थ के बारे में बताया है कि इस्तग़फ़ार पढ़ने से उनकी ज़िंदगी में जो मिरेकल हुआ वो उन्होंने शेयर किया है। और दूसरी एक सिस्टर जिन्होंने मेरे से मिलने के लिए और मुझे ढूंढने के लिए उन्होंने मुझे अपनी स्टोरी सेंड की है, और वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। पहले तो मैं रिमशा की स्टोरी शेयर करती हूँ, जिन्होंने मुझे फैसलाबाद से लिखा है। लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम आपी। मेरी शादी के बाद अल्लाह ताला ने मुझे बेटे से नवाजा। बेटा मेरा सिजेरियन से हुआ था और ड्यूरिंग ऑपरेशन मुझे कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गई थी। थ्रू आउट मेरा बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहता था। इस वजह से कुछ ऐसे प्रॉब्लम हो गए कि मेरे यूरिथ्रा पे कट लग गया था, जिसकी वजह से ऑपरेशन हो जाने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा पेन फील होती थी। मैं समझती थी शायद ये मेरा जो बेबी का ऑपरेशन हुआ है उस वजह से दर्द होती है, लेकिन जब मैं डॉक्टर के पास दोबारा गई, डॉक्टर ने मुझे दोबारा चेकअप वगैरह किया तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे यूरिथ्रा पे कुछ इन्फेक्शंस हैं और कुछ वहाँ पर डैमेजेस आ चुके हैं, जिसकी वजह से उन्हें दोबारा मुझे ऑपरेट करना पड़ेगा। और उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा पेन भी रहता था। आप ही मैंने अपने ऑपरेशन के लिए अपने आप को बहुत मुश्किल से मनाया, और सेकंड ऑपरेशन भी मुझे अपनी डिलीवरी के 3rd महीने में करवाना पड़ गया। आप ही मैंने जब ऑपरेशन करवा लिया, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा पेन नहीं जाता था। बहुत ज़्यादा मुझे पेन रहता था, और मैं उठने बैठने में भी काफ़ी ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम रहती थी। डॉक्टर ने मुझे डायलिसिस पे डाल दिया, और 1 साल तक प्रॉपर मेरे डायलिसिस होते रहे। आप ही बहुत तकलीफ़ दे अमल था ये। और जब वो नीडल्स मेरी बॉडी में जाती थी तो यकीन माने मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी, और एक छोटा बेटा भी सँभालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। उनको फ़ीड करवाना, उसको सँभालना मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का बाइस बन रहा था। आप ही मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी, और अल्लाह ताला से कहती थी कि या मुझे इस बीमारी से निजात दे दें या मुझे अपने पास बुला लें, इस कदर मैं तकलीफ़ में थी। आप ही जब मेरा डायलिसिस हो रहा था, वहाँ पे एक नर्स थी जिन्होंने मुझे कहा कि आप ड्यूरिंग डायलिसिस इस्तग़फ़ार पढ़ा करें। आप ही मैं इस्तग़फ़ार पढ़ती थी और दुरूद शरीफ पढ़ती होती थी। दुरूद शरीफ पहले पढ़ती थी और इस्तग़फ़ार 100 दफ़ा पढ़ के दोबारा दुरूद शरीफ पढ़ती होती थी, और कभी-कभी तो रेगुलर पढ़ती रहती थी अनकाउंटली। मुझे समझ भी नहीं आती कि मैंने कितनी दफ़ा पढ़ा है, क्योंकि उस टाइम जो मुझे पेन फ़ील करना पड़ता था, और जो पिन्स मेरे बॉडी में जाती थी वो मुझे काफ़ी इरिटेट करती थी, और मुझे काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता था। तो मैं अपना ध्यान बाँटने के लिए इस्तग़फ़ार पढ़ती रहती थी, और कभी-कभी मुझे नींद आ जाती थी, कभी-कभी मैं जागते में भी पढ़ती रहती थी। आप ही मैंने जब से इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू किया तो 6 महीने तक मेरे डायलिसिस हुए। उसके बाद डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन पे ट्रांसफ़र कर दिया। 2 साल तक मैं मेडिसिन खाती रही, और आज अल्लाह का शुक्र है मेरे जितने भी प्रॉब्लम थे वो सॉल्व हो चुके हैं। अल्लाह ताला ने मुझे दोबारा दूसरे बेटे से नवाज़ा है, और अल्लाह ताला का शुक्र है अब जो मेरा ऑपरेशन हुआ है वो भी बिल्कुल ठीक-ठाक है। अभी मैं इस्तग़फ़ार अपनी ज़िंदगी में रेगुलर बेसिस पे पढ़ती हूँ, और आज भी मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी रेगुलर बेसिस पे इसको कंटिन्यू कर सकूँ। आप मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। ये मेरी मिरेकल स्टोरी थी जो मेरी ज़िंदगी में हुई। डॉक्टर ने मुझे कहा था कि सारी ज़िंदगी मुझे डायलिसिस ही पर रहना पड़ेगा, लेकिन अल्लाह का इतना करम हुआ कि आज मैं मेडिसिन भी नहीं खा रही, बल्कि बिल्कुल अच्छी और सेहतमंद ज़िंदगी गुज़ार रही हूँ। सुबहान अल्लाह सिस्टर, बेशक अल्लाह ताला हमेशा अपने पुकारने वाले की आवाज़ सुनते हैं और हेल्प भी करते हैं, और उसे उस मुश्किल और परेशानी से निकालते भी हैं। बस इंसान को चाहिए कि सच्चे दिल से अपने आप को साफ़ करे, अपने ऑरा को क्लीन करे, अपने सच्चे दिल के साथ अपने अल्लाह के यहाँ सर्वसजूद हो जाए, तो अल्लाह ताला इंसान की दुआएं भी सुनते हैं, उसकी हर दुख तकलीफ परेशानी को दूर भी कर देते हैं, और उसकी ज़िंदगी में आसानियाँ भी ले आते हैं।
تو جی ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، آپ کی زندگی میں آسانیاں دے اور آپ کو آسانیاں بانٹنے والوں میں شامل رکھے۔ تو جی یہ سیکنڈ واقعہ جو ہے یہ مجھے لکھا ہے جی سمیہ نے۔ سمیہ کراچی میں رہتی ہیں اور لکھتی ہیں، آپی السلام علیکم۔ آپی آج سے 3 سال پہلے جب میں اسلام آباد آئی تھی تو آپ کا سیشن مجھے جوائن کرنے کا موقع ملا۔ وہاں پر آپ نے 5 منٹ استغفار پہ جو لیکچر دیا تھا وہ میں نے سنا تھا، لیکن بہت زیادہ جلدی تھی اور ٹائم بھی کم تھا، اس لیے آپ سے ملاقات نہیں ہو سکی اور نہ ہی آپ کا نمبر لے سکی۔ لیکن جب میں کراچی آئی تو میں آپ کی بتائی ہوئی تسبیح پڑھتی تھی اور ریگولر بیسس پہ میں تسبیح کرتی رہتی تھی۔ جو میرے مسئلے مسائل تھے آپی یقین مانیں میرے پڑھنے سے حل ہوتے رہے۔ کوئی اتنے بڑے مسئلے تو نہیں تھے، لیکن جو زندگی میں چھوٹے موٹے مسئلے آتے ہیں وہ حل ہوتے رہے اور پریشانیاں دور ہوتی ہی رہیں۔ آپی میرا بہت دل چاہتا تھا کہ میری آپ سے ملاقات ہو یا میرے آپ سے کوئی کنیکشن ہو جائے۔ آپی میں جب بھی تسبیح کرتی تھی اپنے لیے تو دعا کرتی ہی تھی، ساتھ ہی ساتھ آپ سے ملنے کی اور آپ سے بات ہو جائے اس کی بھی میں ہمیشہ دعا کیا کرتی تھی۔ اور یہ 3-4 مہینے سے کافی میرا دل چاہتا تھا کہ میری آپ سے بات ہو جائے، کیونکہ جب میں نے آپ کے بتائے ہوئے طریقے سے تسبیح کی تھی تو میرے بہت سارا پرابلم چل رہا تھا میری میرڈ لائف میں، وہ ریزالو ہو گیا۔ لیکن میرا بڑا دل چاہتا تھا کہ میری آپ سے ملاقات ہو، میں آپ سے ایک دفعہ لازمی ملوں۔ ایک دل میں حسرت تھی، باقی کبھی کبھی تو یہ لگتا تھا کہ یہ تو ناممکن سی چیز ہے جو کہ ہونی ناممکن ہے، لیکن میرا توکل اللہ پہ تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میرے اتنے بڑے بڑے مسئلے حل کیے تھے اور زندگی میں بہت زیادہ مجھے آسانیاں مل گئی تھیں۔ جو چیزیں میں چاہتی تھی اور جو چیزیں سمجھتی تھی کہ کافی زیادہ مشکل ہیں، لیکن وہ آسانی کے ساتھ آپ ہی مل جاتی تھی۔ میں ہمیشہ یہی سوچتی رہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے کہ میں اپنی زندگی میں خوشحال زندگی گزار رہی ہوں اور اپنی لائف کو انجوائے کر رہی ہوں۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ چیزیں نصیب ہوتی ہیں جو مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں۔ آپی میں ہمیشہ ایک حسرت بری دعا کرتی تھی کہ آپی سے میری ملاقات ہو جائے، کاش کہ وہ آپی جو مجھے اسلام آباد میں ملی تھی ان سے میری ایک دفعہ ملاقات ہو جائے۔ آپی میں یہ دعا کرتی رہتی تھی اور سوچتی تھی کہ کیا ایسا ہوگا کبھی؟ تو یقین مانیں آپی میں نے جب یوٹیوب پہ آپ کی ویڈیو دیکھی اور آپ کی آواز سنی تو مجھے اتنی خوشی ہوئی اور میں اسی وقت سجدے میں گئی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ آواز دوبارہ سنا دی۔ آپ ہی میری خوشی کی انتہا نہیں تھی، میری آنکھوں میں آنسو تھے اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اللہ پاک چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی خواہش آپ جو بھی چاہتے ہیں جس طرح چاہتے ہیں پورا کر دیتے ہیں۔ آپ یقین مانیں یہ سٹوری لکھتے ہوئے بھی میری آنکھوں میں آنسو ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جب انسان کے دل میں خواہش ہوتی ہے اس کو بڑی آسانی کے ساتھ پورا کر دیتے ہیں۔ آپ ہی میں استغفار پڑھتی آ رہی ہوں اور آج بھی میں استغفار کی تسبیح کرنے کے بعد ہی آپ کو یہ سٹوری لکھ رہی ہوں۔ آپ ہی مجھے بہت اچھا لگا آپ کی آواز سن کے اور آپ کو میں کچھ میسیجز کر رہی ہوں، آپ نے ان کے ریپلائی لازمی دینے ہیں۔ اور آپ ہی آپ کو اگر کراچی میں آنا ہو تو مجھ سے ضرور ملیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ میں 1 سے 2 مہینے تک اسلام آباد آؤں گی۔ اگر آپ کو آسانی ہو تو مجھ سے ضرور مل لیجیے گا، اور اگر آپ تھوڑا سا میرے لیے ٹائم نکال لیں تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوگی۔ آپ ہی میں ہمیشہ یہی سوچتی تھی کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے میری مشکلات کو حل کیا اور میری زندگی میں آسانی لے کر آئے ہیں، کیا کبھی میری آپ سے ملاقات ہو سکے گی؟ آپ ہی یہ چھوٹی سی خواہش ہوگی لوگوں کے لیے، لیکن آپ ہی مجھے دل کی کافی گہرائی سے اس چیز کا شدت سے مجھے ہوتا تھا کہ میں آپ سے مل لوں۔ لیکن آپ ہی کبھی میں سوچتی تھی کہ یہ کوئی بات ہے جو میں کرتی ہوں یا کبھی زندگی میں ایسا ہو سکے گا؟ تو جب میں نے یوٹیوب پہ آپ کی ویڈیو دیکھی تو مجھے یقین مانیں اتنا خوشی ہوئی، اتنی خوشی ہوئی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ آپ ہی میرے گھر والے بھی ہنستے ہیں، کہتے ہیں جو تم مانگتی ہو تمہیں مل جاتا ہے، دیکھو تمہیں وہ باجی بھی مل گئی اور اللہ تعالیٰ نے کیسے تمہیں یوٹیوب سے ملوا دی۔ آپ ہی مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ آپ یوٹیوب پہ بھی ہیں اور یوٹیوب پہ بھی آپ کا چینل ہے، لیکن آپ ہی مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے۔ آپ یقین مانیں
کہ میری آنکھوں میں آنسو ہیں اور میں آج بھی آپ کو اتنا ہی شدت سے یاد کر رہی ہوں جتنی مجھے پہلے شدت تھی۔ آپ ہی میرے لیے ضرور ضرور دعا کیجیے گا، اور آپ نے مجھ سے لازمی ملاقات کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ جب میں آؤں گی اسلام آباد تو آپ کو بتا دوں گی، باقی آپ میرے وائس میسیج ضرور 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 سن لیجیے گا۔ اوکے سمیہ، تھینک یو سو مچ بیٹا، کیسی ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ میں نے آپ کے میسیجز سن لیے تھے، وہ آپ کے وہ میں نے ڈی ایم بھی کر دیے ہیں، آپ بھی مجھے ان کا رپلائی ضرور دیجیے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح آپ کی مشکلات کو اور آپ کی خواہشات کو پورا کیا، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب لوگوں کی دعاؤں کو، سب لوگوں کی خواہشات کو پورا کرے۔ اور تھینک یو سو مچ بیٹا، مجھ سے اتنا پیار کرنے کے لیے، مجھے اتنی رسپیکٹ دینے کے لیے، اور مجھے اتنا اپنا پیار جتانے کے لیے۔ بیٹا اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، یہ سب اور سب اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد بھی کرتے ہیں، اسے عزت بھی دیتے ہیں، اور اسے اللہ تعالیٰ ہر مشکل پریشانی سے نکال دیتے ہیں۔ یہ میرے اللہ تعالیٰ کا ہی کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر دکھ تکلیف پریشانی سے آپ لوگوں کو نجات دے، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہتر سے بہترین راستے پہ چلنے کی توفیق بھی عطا کرے۔ بے شک جب ہم اپنے سچے دل سے اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو یا بڑی سے بڑی چیز ہو، اللہ کے ہاں کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہوتی۔ جب اللہ تعالیٰ نوازنے پہ آتے ہیں، دینے پہ آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کن کہتے ہیں تو فیکن ہو جاتا ہے۔ تو جی اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہر کسی کی پریشانی میں، ہر کسی کی تکلیف میں، اور ہر کسی کے مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ دے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہی دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ راستے آسان کرے۔ استغفار پڑھنے سے انسان کا اورا کلین ہوتا ہے، انسان کے ارد گرد جتنی بھی نیگیٹیوٹیز ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ سب چیزیں، وہ سب نعمتیں آپ تک پہنچتی ہیں جو انسان کی حسرت ہوتی ہے، جس کی انسان کو طلب ہوتی ہے، جس کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے، بن مانگے ہی وہ چیزیں انسان تک آنے لگ جاتی ہیں۔ کرنا صرف اتنا ہے کہ درود شریف کے ساتھ استغفار کو اپنی زندگی میں شامل رکھنا ہے، اور سچے دل کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ استغفار پڑھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی خواہشات کو، اپنی چیزوں کو، اپنی ضرورتوں کو اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش کر دینا ہے۔ پھر جو چیزیں آپ کے حق میں بہتر ہوں گی اللہ تعالیٰ انہیں عطا کریں گے، آپ کے لیے ان میں بہتری عطا کریں گے اور آپ کو نصیب کریں گے۔ تو جی یہ زبردست قسم کی باتیں ہوتی ہیں جو انسان کی زندگی میں جب آ جاتی ہیں تو انسان صرف اور صرف گریٹیٹیوڈ پہ آ جاتا ہے، شکر گزاری پہ آ جاتا ہے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اسے سمجھ آ جاتی ہے، اسے دکھائی دینے لگ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں اسے عطا کی ہیں۔ ہمارے ہاتھ چلتے ہیں، ہماری آنکھیں دیکھ سکتی ہیں، ہم سونگھ سکتے ہیں، ہم سن سکتے ہیں، ہمیں فیلنگ آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں۔ ہم ہر طرح کا فروٹ کھاتے ہیں، ہر طرح کے ویجیٹیبل، ہر طرح کے سیزن سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مستفید کیا ہوا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی نہیں، یہ بہت بڑی بڑی نعمتیں ہیں، جن کے پاس نہیں ہوتی انہیں ہی ان کی قدر ہوتی ہے، اور ان سے پوچھیں کہ وہ زندگی کیسے گزار رہے ہیں۔ تو جی یہ تھا میرا آج کا ولاگ، آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس کا فیڈ بیک مجھے کامنٹ باکس میں دیجیے گا، اور تھینک یو سو مچ میری تمام سسٹرز کا جنہوں نے اپنی سٹوریز ڈی ایم کی ہوئی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی بہت جلد میں ان کی سٹوری بھی شیئر کروں گی، اور کوشش کروں گی کہ سب کی سٹوری شیئر کر دوں، اور کوشش یہ بھی کروں گی کہ دن میں 2 دفعہ سٹوری پوسٹ کرنا سٹارٹ کر دوں۔ تو جی تھینک یو سو مچ، میرے لیے ضرور دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے، اللہ تعالیٰ مجھے صحت دے، اور اللہ تعالیٰ میری ہر مشکلات کو آسانی میں بدل دے۔ اور یہ بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آسانیاں بانٹنے والوں میں اور آسانیاں سمیٹنے والوں میں شامل رکھے۔ تو جی خود بھی خوش رہیے گا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی خوش رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔